चिंता तू क्यों चिंता करता है। तो अगर आप चिंतित हैं, हताश हैं, परेशान हैं, ये आज का मसीह उपदेश जो फजल और सच्चाई के अधीन है, जो मसीह यीशु की मार्फत पहुंची, रूहुल कुद्स की मदद से हम जो शिरकत कर रहे हैं, संगति कर रहे हैं बेटे के कलाम के साथ, बाप के कलाम के साथ, मसीह उपदेश को अडॉप्ट करने के लिए, ग्रहण करने के लिए, रिसीव करने के लिए आपका इंसान होना ही काफ़ी है। और मसीह उपदेश में एक ही कंडीशन है कि विश्वास से आप मसीह उपदेश को एक्सेप्ट करते हैं। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं। तो मसीह यीशु का कलाम आपके लिए, आपकी हर मुश्किल परेशानी के लिए काम करना शुरू कर देता है, ताकि आप मसीह में हमेशा की शांति हासिल करें, आराम पाएं। तो मैं हूँ मसीह में आपका भाई इशारी मेल। आप इस कलाम को सुन पा रहे हैं ये इशारी मेल हिंदी, उर्दू, हिब्रू यूट्यूब चैनल पर। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके एक शेयर करने से ही किसी की भी ज़िंदगी में किसी भी तरह की चिंता परेशानी, तो आपके एक ही शेयर से वो उस परेशानी से मसीह के कलाम के द्वारा आराम पा जाएगा और उसका अजर आप पा चुके। तो चलिए आज का उपदेश शुरू करते हैं। अब मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूँ, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूँ। जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता। तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। बस खुदा के कावी हाथ के नीचे फिरौतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे, और अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। मुबारक है वो आदमी जो खुदावंद पर तवक्कुल करता है और जिसकी उम्मीदगाह खुदावंद है। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद करती है। शाद का मतलब होता है खुशी। बस मैं ये चाहता हूं कि तुम बेफिक्र रहो। सो मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ ना खा, ना डर जा, मैं तेरे साथ हूँ। खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहाँ जहाँ तू जाए तेरे साथ रहेगा। अपना बोझ खुदावन पर डाल दे, वो तुझे संभालेगा। वो सादिक को कभी जुम्बिश ना खाने देगा। खुदावन मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। हम सब ने जो मसीह में है ये कलाम ज़रूर सुना होगा। उन्होंने कहा खुदावंद यीशु पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। यानी इस तरह भी सुना होगा आपने, तू बच तेरा घराना भी बचाया जाएगा। इस तरह से ये कलाम सुना होगा। तो हमने ज़रूर जब इस कलाम को सुना होगा तो अपने अपने घराने की फिक्र की होगी। जो हम संसार में खून के रिश्ते हैं, हमारे संसारी घराने हैं, उनकी ही चिंता की होगी, उनकी ही फिक्र की होगी, उनको बचाने के लिए सोचा होगा। अगर मेरे परिवार में सुख रहे, शांति रहे, तो मुझे पहले बचना होगा। तो फिर जो अपने घराने की, परिवार की, फैमिली की चिंता करता है। मगर हमारा जो पड़ोसी है जिस पर अभी तक मसीह जाहिर नहीं हुआ, उसका क्या? हमारा जो गली मोहल्ला है, गली मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनका क्या? हमारे गांव वालों का क्या? शहर का क्या? डिस्ट्रिक्ट का क्या? उनका क्या? कहने का मतलब कि हमें बचकर उस लेवल तक जाना है मसीह में, क्योंकि कलाम में लिखा है कि बदन के वसीले खुदा का जलाल जाहिर करो। तो आपका जलाल क्या? अपने आपके घराने के लिए ही है, अपने पड़ोसी के लिए नहीं, अपने गली मोहल्ले के लिए, अपने गांव के लिए नहीं, आपके अपने शहर के लिए नहीं, डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं, अपनी स्टेट के लिए नहीं। तो उस जब आप मसीह में आते हैं तो अपने आप को उस कद तक लेकर जाना है।
تاکہ سب آپ کے وسیلے مسیح میں ایمان لائے اور خدا کا جلال ظاہر ہو، نہ کہ مسیح کو گرہن کر کے خود بچ کر باقی سنسار کی طرح اپنے اپنے کاموں میں بزی ہو جانا۔ ایسا نہیں ہے، کیونکہ ایک طرف تو ہم سنتے ہیں تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ تو پھر جب ہمارے گھر پریوار میں سب ٹھیک ٹھاک ہو جاتا ہے تو ہم منہ موڑ کر، پیٹھ موڑ کر دوسرے کے لیے ہماری آنکھیں کیوں بند ہو جاتی ہیں؟ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جن پر مسیح ابھی تک ظاہر نہیں، تو آپ کے ہی تو چال چلن ہے، آپ کی زندگی نے ہی تو ان پر مسیح کو ظاہر کرنا ہے، آپ کی محبت نے ہی، آپ کے میل ملاپ نے ہی تو ان پر مسیح کو ظاہر کرنا ہے۔ کیا مسیح عیسیٰ نے صرف انہی کے لیے جان دی جو مسیح میں ایمان لا چکے اور آرام پا چکے؟ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، کیونکہ جو ایمان ہے وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، تو جو ایمان ہے وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ محبت جو ہے، جیسے ہمارے گلی محلوں میں شہر میں سڑکیں بنی ہیں تو ہم کس پر چل کر جاتے ہیں اگر کہیں جانا ہو، تو اسی طرح محبت وہ راستہ ہے جس پر ایمان چل کر جاتا ہے۔ تو آسمان سے دنیا کے لیے محبت وہ راستہ بنا جس پر ایمان چل کر آیا، تو کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ کس سے رکھی؟ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ دنیا سے لکھا ہے، نہ کہ کسی اسپیسیفک قوم کے لیے یا اسپیسیفک انسان کے لیے جو صرف مسیح میں ہے اور مسیح کا ہی ہے، کیونکہ خداوند کسی کا طرفدار نہیں ہے، پوری قدرت اس کی ہے، اور جو بھی اس کی قدرت میں ہے وہ اس کا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی بھی کا مطلب جو کوئی بھی ہو، یہاں کوئی جیسے دنیا میں کیٹیگری ہے، کوئی کیٹیگری نہیں رکھی گئی، نہ اونچ نیچ، کوئی بھی اس طرح کی کنڈیشن نہیں ہے۔ جو کوئی بھی کا مطلب کوئی بھی، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ مسیح کی محبت ہم کو مجبور کر دیتی ہے، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ایک سب کے واسطے مویا تو ایک کس کے واسطے مویا؟ ایک قوم کے لیے مویا، یہودیوں کے لیے مویا، یونانیوں کے لیے مویا، عیسائیوں کے لیے مویا۔ سب کا مطلب سب، جتنے بھی قدرت میں ہیں، جو بھی اس کی قدرت کا حصہ ہے، سب کے لیے۔ تو ہمیں جس پر مسیح نے اپنے نور کی روشنی ظاہر کرتی، جس کی آنکھیں مسیح کے پرتی کھل گئی، تو ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کو جنہیں ہم جانتے ہیں، جن سے ہماری محبت ہے، کیونکہ ایمان جو وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے، تو ان پر وہ ظاہر کرنا ہے۔ تو سب مر گئے، اور وہ اس لیے سب کے واسطے مرے تاکہ سب آگے کو مسیح کے لیے زندہ رہے اور مسیح کے گھرانے ہو جائیں۔ جو گھرانہ شبد ہے وہ پوری کائنات کو درساتا ہے، پوری قدرت کو درساتا ہے، نہ کہ ہمارے جیسے جن کی چھوٹی سوچ ہے، جو چھوٹے گلے ہیں، وہ صرف اپنے کوئی اپنے بھائی کے لیے پریشان ہے، بیٹے کے لیے پریشان ہے، یعنی جتنے بھی پریوارک رشتے ہیں
وہ ان کے لیے چنتا کرتے ہیں. لیکن گھرانہ شبد جو بائبل میں ہے وہ پوری کائنات کے لیے یوز ہوا ہے. لیکن چھوٹے گلوں نے اسی طرح ہی سنایا ہے اور چھوٹے گلوں نے اسی طرح ہی سنا ہے اور سمجھا ہے. جو بھی مسیح میں ہے وہ پوری قدرت کے گھرانے کا ہو چکا، اور جو ابھی تک جن پر اس کی قدرت ظاہر نہیں، تو ان کا کام ہے جہیں کہیں بھی ہو، چاہے ایک میں ہو چاہے ہزار میں ہو، ان کا کام ہے ان پر ظاہر کرنا کہ مسیح کی محبت کیا ہے. اور وہی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور نہ صرف ہمارے ہی گناہوں کا بلکہ تمام دنیا کے گناہوں کا بھی، تمام دنیا کے گناہوں کا. جب ہمارے آس پاس کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس نے کام بہت غلط کی، یہ گناہ گار ہے. ہم اس لیے نہیں بچائے جاتے مسیح میں کی بچ کر اپنی راہ ہو لیں. پھر ہم کیا بن جاتے ہیں؟ نیایادیش بن جاتے ہیں، نیاں کرنے والے بن جاتے ہیں. جب ہم مسیح میں بچ جاتے ہیں ہماری زندگی نارمل ہو جاتی ہے. مطلب جو ہمیں زندگی میں چاہیے ہوتا ہے وہ مسیح میں آ کر ہمیں مل جاتا ہے، سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، ایک زندگی ایک نارمل طریقے سے چلنے لگ جاتی ہے. تو جب دوسروں کے ساتھ وہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں آس پاس دنیا میں، سوسائٹی میں، تو ہم ان کو جج کرنے لگ جاتے ہیں. ہم اس لیے بچائے جاتے ہیں کہ باقی دنیا میں ہمارے گھرانے کے لوگ ہیں، جو گھرانہ مطلب پوری کائنات، قدرت. پہلے ہم بھی اسی گھرانے میں سے تھے، یعنی گناہ کے گھرانے میں سے، کہ لوگ ہیں جو گناہ میں ہیں. انہیں میں اپنی طرح پاکیزگی کے گھرانے کے لیے بلاہٹ دے، جس طرح ہمیں وہ بلاہٹ دی گئی، تو ہمیں بھی بلاہٹ دینی ہے. جو ابلیس کے گھرانے میں ہیں، جو گناہ میں پھنسے ہوئے ہیں، کون نہیں چاہتا گناہ سے نکلنا؟ لیکن ہر کوئی بدن کے ہاتھوں مجبور ہے، کیونکہ بہت سی وجہیں ہوتی ہیں گناہ میں گرنے کی. کوئی شوق سے گناہ میں نہیں پڑتا، کوئی شوق سے نشے میں نہیں پڑتا. ہم انسان کی باہری زندگی دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو طوفان چل رہا ہے وہ کسی کو نظر نہیں آتا. پتہ نہیں وہ کہاں سے ٹھیس کھایا ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی سنبھلتا ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ اپنے آپ کو سنبھالے رکھتا ہے. پھر کہیں سے ٹھوکر لگتی ہے تو وہ پھر اسی گڑھے میں گر جاتا ہے جہاں سے اس نے چھوڑا ہوتا ہے. کیونکہ دنیا ہے ہی ٹھیس لگانے کی، دنیا میں لگاتار ٹھوکریں لگتی رہتی ہیں. اس لیے کہ مسیح نے بھی، یعنی راست باز نے، تو آپ کو اس لیے راست بازی کا چولا نہیں دیا گیا کہ آپ راست بازی کا چولا پہن کر دوسروں پر انگلی اٹھائیں. آپ کو اس لیے راست بازی کا چولا دیا گیا ہے کہ آپ بھی ان کو بتائیں. اب کہیں پر بھی بائی ون گیٹ ون کی آفر لگی ہوتی ہے تو ہم سب کو بتاتے ہیں کہ وہاں بائی ون گیٹ ون کی آفر لگی ہوتی ہے. تو اسی طرح راست بازی کا چولا آپ کو اس لیے نہیں ملا کہ آپ دوسروں کو جج کریں. راست بازی کا چولا اس لیے دیا گیا ہے، اگر مسیح نے آپ کو جج نہیں کیا تو آپ کا بھی کوئی حق نہیں کہ آپ جو مسیح میں نہیں ہے آپ اس کو جج کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بھی مسیح کا خون خریدا ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے، اس کا بھی وقت پورا نہیں ہوا، لیکن آپ جب مسیح کو جانتے ہوئے کسی غیر مسیح پر انگلی اٹھاتے ہیں تو آپ مسیح کے لہو پر انگلی اٹھاتے ہیں. بس اس کو رول اس کی بخشش حاصل نہیں، لیکن وہ خون خریدا ہوا ہے. تو آپ کم سے کم اس انسان کی نہیں، اس انسان کی ظاہری زندگی کو مت دیکھیں، لیکن وہ اس خون سے اویئر نہیں ہے، لیکن کرنے والے اپنا کام نہیں کر رہے تو وہ کیسے اویئر ہوگا؟ جو اس کے آس پاس ہے، جو اس کی حالت کو دیکھ رہا ہے،
وہ بیماری میں ہے، چنتا میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اگر وہ مسیح کے لہو سے اس کو واقف نہیں کروائے گا تو وہ کیسے جان پائے گا کہ میں مسیح کا خون خریدا ہوا ہوں؟ کیونکہ مسیح نے تو پوری قدرت کے لیے اپنی جان دی نا، پوری دنیا کے لیے، لیکن جن کو راست بازی کا چولا ملا ہے وہ تو دوسروں کو گناہ گار ٹھہرانے میں لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے ناراستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہمارے لیے تب جان دی جب ہم گناہ گار ہی تھے، جب ہم گناہ گار ہی تھے تب جان دی۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلے پرکھتے ہیں کہ پہلے اپنے کام اچھے کرو، کاموں کو چھوڑو۔ کون بھائی کام چھوڑ سکتا ہے؟ کوئی دنیا میں کسی کے پاس طاقت ہے؟ اگر وہ خود ہی کام کو چھوڑ دے، خود ہی گناہ کو چھوڑ دے، تو پھر اتنا تام جام کیوں؟ پھر مسیح کو جان دینے کی ضرورت کیوں؟ تو پھر 24 آور جو ہم منادی کر رہے ہیں اس کی ضرورت کیوں اگر خود ہی بندہ چھوڑ دے؟ اور خود میں کوئی کسی کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں، مسیح ہی ہے جو کسی نہ کسی کے ذریعے کسی طرح وہ جس کو وہ پسند کرتا ہے اس کو بچاتا ہے۔ اگر کوئی بچا ہوا ہے یا بچ گیا ہے تو وہ اس بات کا گھمنڈ نہ کرے کہ اس میں کوئی اس طرح کی قوت اور طاقت تھی کہ میں یہ چیز چھوڑ چکا۔ یہ اس کی رحم کی دولت ہے جو کسی نہ کسی طریقے سے آپ تک پہنچائی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ بنتا ہے۔ ہم کیا کرتے جب مسیح میں چن لیا جاتے ہیں؟ ہم جب مسیح میں چن لیے جاتے ہیں تو اپنے پرانے دوستوں سے دوری بنا لیتے ہیں، پرانے رشتہ داروں سے جو غیر مسیح ہیں ان سے ملنا ملانا بند کر دیتے ہیں، اور جو پہلے سے مسیح ہیں ان سے دوستی کرنا اور رشتہ داری نبھانا اور پالنا شروع کر دیتے۔ تو کلام میں لکھا ہے ایسا تو باقی بھی کرتے ہیں، تو اس کا کوئی عذر نہیں ہے۔ تم ان سے محبت رکھو جن سے تم محبت نہیں رکھ سکتے۔ ایسا تو سب اپنے اپنے گروپ بنا کر بیٹھے ہیں، چور چوروں کے ساتھ ہے، ٹھگ ٹھگوں کے ساتھ ہے، تو وہ بھی تو آپس میں ملتے ہی ہیں۔ تو مسیح عیسیٰ نے کہا اس میں کوئی عذر نہیں ہے، ہر کوئی اپنا اپنا گروپ بنا کر بیٹھا ہے اپنی اپنی کمیونٹی کے ساتھ، جس طرح کا وہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے، جس طرح کا وہ تھاٹ پروسیس رکھتا ہے، اس طرح کے اس کے دوست یا رشتہ دار ہیں۔ تو اس میں کیا؟ تو اگر آپ مسیح ہو کے مسیحوں کے ساتھ محبت رکھ رہے ہیں تو اس میں کیا؟ مگر بہت جلد بھول جاتے ہیں کہ ہم کبھی انہی میں سے تھے، انہی میں سے نکلے تھے، ہم بھی ان کے گھرانے میں سے تھے۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مقتون کہلاتے ہیں تم کو نامقتون کہتے ہیں۔ اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہ ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ اب دونوں کو ایک تن، یہ ورس بھی کوٹ کی جاتی ہے شادیوں میں، لیکن یہ ورس ہے اس نے ہمیں کس کے ساتھ ایک تن کیا؟ خدا باپ کے ساتھ، لیکن یہ ورس بھی شادیوں میں کوٹ کی جاتی ہے۔ کیا بات ہے! اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں
باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یشوع ہے تعمیر کیے گئے ہو۔ اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ تو ہم اس لیے پاک نہیں ہیں کہ ہم بڑے بھکت ہیں یا ہم بڑے دھارمک ہیں یا ہم میں کوئی خوبی ہے۔ اسی مرضی کے سبب ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں۔ ہم اس لیے پاک ہیں کہ وہ پاک ہے، اور نہ ہم اس لیے گناہ گار ہیں کہ ہم نے گناہ کیے۔ ہم اس لیے گناہ گار ہیں کیونکہ آدم جو پہلا آدم تھا جس نے نافرمانی کی، اس کی وجہ سے پوری دنیا کا فیصلہ ہوا، اور پوری جو زمینی قوم ہے، جو زمین کے رہنے والے ہیں، ان پر یہ سزا کا حکم ہوا آدم کے وسیلے، جو پہلا آدم تھا، اور سارے پاک ٹھہرائے گئے مسیح کے وسیلے، مسیح یشوع کے وسیلے، اس کے خون کے سبب۔ کلام ملے گا پاک ہو، تم پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ خدا پاک ہے، یشوع مسیح پاک ہے، اس لیے ہم پاک ہیں۔ ہماری کوئی لیاقت نہیں، کیونکہ مسیح جو مویا گناہ کے اعتبار سے ایک بار بویا، مگر اب جو جیتا ہے خدا کے اعتبار سے جیتا ہے۔ اب ایک بائبل میں سے، پرانے عہد نامے سے، ایک استر کی کتاب میں، یہ میرا آپ پر ظاہر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ استر جو تھی وہ یہودی گھرانے سے چنی گئی تھی، بادشاہ، اس وقت کے بادشاہ نے اسے چن لیا تھا۔ تو اس میں یہ سمجھانے کی کوشش ہے جب آپ مسیح کے گھرانے کے لیے چنے جاتے ہیں تو اس نے اپنا جو یہودی گھرانہ تھا، اس وقت یہودیوں پر بہت ستم ہو رہے تھے، یہودیوں کے گھرانے سے بہت نفرت کی جاتی تھی، تو وہ کیونکہ وہ جانتے نہیں تھا، بادشاہ اس بات سے واقف نہیں تھا کہ یہ یہودی گھرانے کی ہے، تو وہ بادشاہ اسے اپنے محل کے لیے چن لیتا ہے۔ تو وہ جب چنی جاتی ہے تو یہودیوں پر ایک حامان ہوتا ہے جو یہودیوں سے بہت نفرت کرتا ہے، تو جو راجا کا سارا راج جو ہے اس کو سنبھالتا ہے، تو وہ جو ہے وہ یہودیوں سے یہودی قوم سے بہت نفرت کرتا ہے، تو وہ ایک لیٹر جاری کر دیتا ہے کہ یہودیوں کو قتل کر دیا جائے۔ تو یہ جو استر ہوتی ہے یہ راجا کے محل میں چنی گئی ہوتی ہے۔ تو اس کے پیچھے میرا کہنے کا مطلب ہے جب آپ مسیح میں چنے جاتے ہو تو آپ اسی استر کی طرح چنے جاتے ہو، لیکن استر کی طرح اپنے گھرانے کو بھول نہیں جانا کہ دوسرے لوگ گناہ میں ہیں، آپ گناہ سے نکل آئے، آپ مسیح کے گھرانے ہو گئے تو آپ دوسروں کو بھول جاؤ۔ تو اسی میں سے ہم سیکھنے جا رہے ہیں۔ اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مرداکی تھا، جو یائر بینا سمائی بن کس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا۔ بنیامینی جو یعقوب کے 12 پتر تھے، 12 گوتر تھے، ان میں سے ایک گوتر کا تھا، بنیامین گوتر کا تھا، جس طرح پولس تھا۔ اور قصر سوسن میں ایک یہودی تھا جس کا نام مرداکی تھا، جو یار بن سمائی بن قائس کا بیٹا تھا، جو بنیامینی تھا، اور یروشلم سے ان اسیروں کے ساتھ گیا تھا جو شاہ یہودا یکونیا کے ساتھ اسیری میں گئے تھے، جن کو شاہ بابل نبوکدنضر اسیر کر کے لے گیا تھا۔ اس نے اپنے چچا کی بیٹی، یہ مرداکی کی چچا کی بیٹی حداسہ یعنی استر کو پالا تھا۔
کیونکہ اس کے ماں باپ نہ تھے اور وہ لڑکی حسین اور خوبصورت تھی، اور جب اس کے ماں باپ مر گئے تو مرداکی نے اسے اپنی بیٹی کر کے پالا۔ ایسا ہوا کہ جب بادشاہ کا حکم اور فرمان سننے میں آیا اور بہت سی کنواریاں قصر سوسن میں اکٹھی ہو کر حیجہ کے سپرد ہوئی تو استر بھی بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی اور عورتوں کے محافظ حیجہ کے سپرد ہوئی، اور وہ لڑکی اسے پسند آئی اور اس نے اس پر مہربانی کی اور فوراً اسے شاہی محل میں سے طہارت کے لیے اس کے سامان اور کھانے کے حصے اور ایسی 7 سہیلیاں جو اس کے لائق تھی اسے اور اس کی سہیلیوں کو حرم سرا کی سب سے اچھی جگہ میں لے جا کر رکھا۔ استر نے نہ اپنی قوم نہ اپنا خاندان ظاہر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تب مرداکی نے ان سے کہا کہ استر کے پاس یہ جواب لے جائیں کہ تو اپنے دل میں یہ نہ سمجھیے کہ آپ مسیح میں بچ گئے ہیں تو جو باقی ہے ان کو بچایا نہیں جائے گا، کہ سب یہودیوں میں سے تو بادشاہ کے محل میں بچی رہے گی، کیونکہ اگر تو اس وقت خاموشی اختیار کرے تو ابھی آپ اگر خاموش ہیں مسیح میں اور دوسروں کی آپ کو کوئی چنتا نہیں، تو خلاصی اور نجات یہودیوں کے لیے کسی اور جگہ سے آئے گی، تو ان کے لیے نجات تو کسی اور جگہ سے پہنچ جائے گی، پر تو اپنے باپ کے خاندان سمیت ہلاک ہو جائے گی۔ اور کیا جانے کہ تو ایسی ہی وقت کے لیے سلطنت کو پہنچی ہے، تو آپ اس لیے مسیح میں بلائے گئے ہیں، مسیح کے گھرانے میں چنے گئے ہیں، آپ ان کو بچائیں جو ابھی تک اس گھرانے کے نہیں ہوئے۔ تو تب استر نے ان کو مرداکی کے یہ جواب لے جانے کا حکم دیا کہ جا اور سوسن میں جتنے یہودی موجود ہیں، کیونکہ یہودیوں کو قتل کرنے کا حکم ہو چکا تھا، ان کو اکٹھا کر اور تم میرے لیے روزہ رکھو اور 3 روز تک دن اور رات نہ کچھ کھاؤ نہ پیو۔ میں بھی اور میری سہیلیاں اسی طرح سے روزہ رکھیں گی اور ایسے ہی میں بادشاہ کے حضور جاؤں گی جو عین کے خلاف ہے، اور اگر میں ہلاک ہوئی تو ہلاک ہوئی۔ تو بادشاہ کے حضور جانے میں مکاشفہ یہ ہے کہ خداوند کے حضور جانا۔ اس کا پورا مکاشفہ ریکارڈڈ ہے، آلریڈی اپلوڈڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو، آپ چاہتے ہیں کہ استر کی کہانی کا جو استر کی کتاب ہے وہ بائبل مقدس میں ہے، اس کا پوری بک ہے، اس کا مکاشفہ کیا ہے، تو آپ سن سکتے ہیں اس کی پلے لسٹ میں جا کر پورا۔ تو جتنا مجھے خدا نے جتنا مجھ پر ظاہر کیا تو میں نے اس کو ریکارڈ کیا۔ بس جس طرح ایک آدمی کے سبب سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سبب موت آئی، اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا۔ تو ہم اس لیے گناہ گار نہیں، میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہم اس لیے گناہ گار نہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم اس لیے گناہ گار ٹھہرایا گیا، آدم ذات اس لیے گناہ گار ٹھہرائی گئی کیونکہ آدم نے پاپ کیا، آدم نے گناہ گار کیا۔ کیونکہ اسی طرح ہم میں ایسی کوئی لیاقت نہیں کہ ہم بہت دھرمی ہیں، ہم بہت دھارمکتا کے کام کرتے ہیں، ہم بہت اچھی دھارمکتا پریکٹس کرتے ہیں، جو بھی، تو ہم دھرمی نہیں، ہم آتمک ہیں، ٹھیک ہے۔ دھرمی ایک ہی ہے، وہ ہے ہمارا آسمانی باپ، اور دھرم ہے محبت، خدا محبت ہے۔ تو ایمان جو ہے وہ محبت کی راہ سے اثر کرتا ہے۔ تو ہم اس لیے پاک نہیں ہے کہ ہم میں کچھ اس طرح کی خوبی ہے، ہم اس لیے پاک ہیں کہ ہمارا یشوع مسیح پاک ہے۔ تو یہ ایمان کے وسیلے ہوتا ہے، کیونکہ شریعت کے دیے جانے تک دنیا میں گناہ تو تھا، مگر جہاں شریعت نہیں وہاں گناہ محسوب نہیں ہوتا تھا۔ ہم آدم سے لے کر موسیٰ تک موت نے ان پر بھی بادشاہی کی جنہوں نے اس آدم کی نافرمانی کی طرح جو آنے والے کا مثل تھا گناہ نہ کیا تھا، لیکن قصور کا جو حال ہے فضل کی نعمت کا نہیں، کیونکہ جب ایک شخص کے قصور سے بہت سے آدمی مر گئے تو خدا کا فضل اور اس کی جو بخشش ایک ہی آدمی یعنی یسوع مسیح کے فضل سے پیدا ہوئی، بہت سے آدمیوں پر ضرور ہی عفرت سے نازل ہوئی۔ اگر کوئی اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے
اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کریں۔ جو مسیح میں ہیں وہ مسیح کے گھرانے کے ہیں، جو مسیح کے نہیں ہیں وہ مسیح کے گھرانے میں ہونے والے ہیں، ہمیں ان کی فکر کرتی ہے۔ تو اگر کوئی اپنوں، وہ ہمارے اپنے ہمارے بھائی ہیں، اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہ کرے تو ایمان کا منکر، یعنی ایمان سے نکارا ہوا، جو ایمان کا انکار کرتا ہے، اور بے ایمان سے بدتر ہے، یعنی جو ایمان نہیں لایا اب تک اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی گیا گزرا ہے، جو اپنوں اور خاص کر اپنے گھرانے کی خبر گیری نہیں کرے۔ خبر گیری مطلب جو ابھی مسیح میں نہیں ہے ان کی چنتا کرنا، ان کی خبر گیری لینا۔ بس اپنی اور اس سارے گلے کی خبرداری کرو جس کا روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، تاکہ خدا کی کلیسیا کی گلہ بانی کرو، کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ مسیح کا بدن ہے، جسے اس نے خاص اپنے خون سے مول لیا۔ تو خون سے مول لیا جتنے زمین پر ہے۔ جو اپنے گھرانے کو دکھ دیتا ہے ہوا کا وارث ہے، کیونکہ ہوا کے وسیلے جو ہے وہ زمین لانتی ہوئی، تو وہ ہوا کا وارث ہے۔ اور احمق دانا دل کا خادم بنے گا۔ نفع کا لالچی اپنے گھرانے کو پریشان کرتا ہے، پر وہ جس کو رشوت سے نفرت ہے زندہ رہے گا۔ اور یوسف نے اپنے بھائیوں سے اور اپنے باپ کے گھرانے سے کہا، میں ابھی جا کر فرعون کو خبر کر دوں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میرے بھائی اور میرے باپ کے گھرانے کے لوگ جو ملک کنعان میں تھے میرے پاس آ گئے ہیں۔ ساری دنیا خداوند کو یاد کرے گی اور اس کی طرف رجوع لائے گی، اور قوموں کے سب گھرانے تیرے حضور سجدہ کریں گے۔ کیسریا میں کرنیلیوس نام ایک شخص تھا، وہ اس پلٹن کا صوبیدار تھا، یعنی غیر یہودی تھا، غیر قوم کا تھا، جو اٹالیانی کہلاتی ہے۔ وہ دیندار تھا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا سے ڈرتا تھا، یہودیوں کو بہت خیرات دیتا اور ہر وقت خدا سے دعا مانگتا تھا۔ اس نے تیسرے پہر کو قریب رویا میں، یعنی ویژن میں، یعنی کلپنا میں صاف صاف دیکھا کہ خدا کا فرشتہ میرے پاس آ کر کہتا ہے، کرنیلیوس۔ اس نے اس کو غور سے دیکھا اور ڈر کے کہا، خداوند کیا ہے؟ اس نے اس سے کہا کہ تیری دعائیں اور تیری خیرات یادگیری کے لیے خدا کے حضور پہنچی۔ اب یافا میں آدمی بھیج کر شمعون کو، جو پطرس کہلاتا ہے، بلوا لے۔ وہ شمعون دباغ کے ہاں مہمان ہے جس کا گھر سمندر کے کنارے ہے۔ اور کرنیلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے، اب کرنیلیوس نے کیا کیا؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں سے دور ہو جاتے جب مسیح میں آتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہم مسیح میں رشتہ داریاں پالنا شروع کرتے ہیں، مسیح میں دوست بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن کرنیلیوس نے کیا کیا؟ ابھی تک وہ مسیح میں نہیں ہے، ابھی تک نہیں۔ اور کرنیلیوس اپنے رشتہ داروں اور دلی دوستوں کو جمع کر کے ان کی راہ دیکھ رہا تھا۔ جب پطرس اندر آنے لگا تو ایسا ہوا کہ کرنیلیوس نے اس کا استقبال کیا اور اس کے قدموں میں گر کے سجدہ کیا، لیکن پطرس نے اسے اٹھا کر کہا کہ کھڑا ہو، میں بھی تو انسان ہوں۔ کیونکہ مسیح عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنی عزت نہیں چاہتا، میں اپنے باپ کی عزت چاہتا ہوں۔ جو اپنی طرف سے بولتا ہے وہ اپنی عزت چاہتا ہے۔ اور اس سے باتیں کرتا ہوا اندر گیا اور بہت سے لوگوں کو اکٹھا پا کر ان سے کہا، تم تو جانتے ہو کہ یہودی کو غیر قوم والے سے صحبت رکھنی یا اس کے ہاں جانا ناجائز ہے، مگر خدا نے مجھ پر ظاہر کیا کہ میں کسی آدمی کو ناجس یا پاک نہ کہوں۔ جو غیر یہودی تھا، تب جو یہودی ہیں وہ غیر یہودی کو ناپاک سمجھتے تھے، ناپاک کہتے تھے۔ اس لیے جب میں بلایا گیا تو بے عذر چلا آیا،
بس اب میں پہنچا ہوں کہ مجھے کس بات کے لیے بلایا ہے؟ کرنیلیوس نے کہا اس وقت پورے 4 روز ہوئے، یعنی 4 دن ہوئے کہ میں اپنے گھر میں تیسرے پہر کی دعا مانگ رہا تھا، تو دیکھو ایک شخص چمکدار پوشاک پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہوا اور کہا کہ اے کرنیلیوس، تیری دعا سن لی گئی اور تیری خیرات کی خدا کے حضور یاد ہوئی۔ پس کسی کو یافا میں بھیج کر شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اپنے پاس بلا۔ وہ سمندر کے کنارے شمعون دباغ کے گھر میں مہمان ہے۔ پس اسی دم میں نے تیرے پاس آدمی بھیجے اور تو نے خوب کیا جو آ گیا۔ اب ہم سب خدا کے حضور حاضر ہیں تاکہ جو کچھ خداوند نے تجھ سے فرمایا ہے اسے سنیں۔ پطرس نے زبان کھول کر کہا، اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں، بلکہ ہر قوم میں جو اس سے ڈرتا اور راست بازی کرتا ہے وہ اس کو پسند آتا ہے۔ جو کلام اس نے بنی اسرائیل کے پاس بھیجا، یعنی اسرائیل یعقوب کے 12 گوتر، یعقوب کی کھوئی ہوئی بھیڑیں، اسرائیل کے پاس بھیجا، جبکہ یسوع مسیح کی معرفت جو سب کا خداوند ہے صلح کی خوشخبری دی۔ اس بات کو تم جانتے ہو جو یوحنا کے بپتسمہ کی منادی کے بعد گلیل سے شروع ہو کر تمام یہودیہ میں مشہور ہو گئی، کہ خدا نے یسوع ناصری کو روح القدس اور قدرت سے کس طرح مسح کیا۔ وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھ سے ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ اور ہم ان سب کاموں کے گواہ ہیں جو اس نے یہودیوں کے ملک اور یروشلم نے کیے، اور انہوں نے اس کو صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا۔ اس کو خدا نے تیسرے دن جلایا اور ظاہر بھی کر دیا، نہ کہ ساری امت پر بلکہ ان گواہوں پر جو آگے سے خدا کے چنے ہوئے تھے، یعنی ہم پر، جنہوں نے اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اس کے ساتھ کھایا پیا، اور اس نے ہمیں حکم دیا کہ امت میں منادی کرو اور گواہی دو کہ یہ وہی ہے جو خدا کی طرف سے زندوں اور مردوں کا منصف مقرر کیا گیا۔ اس شخص کی سب نبی گواہی دیتے ہیں کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا اس کے نام سے گناہوں کی معافی حاصل کرے گا۔ پطرس یہ باتیں کہہ ہی رہا تھا کہ روح القدس ان سب پر نازل ہوا جو کلام سن رہے تھے، اور پطرس کے ساتھ جتنے مختون ایماندار آئے تھے وہ سب حیران ہوئے کہ غیر قوموں پر بھی روح القدس کی بخشش جاری ہوئی، کیونکہ انہیں طرح طرح کی زبانیں بولتے اور خدا کی بڑائی کرتے سنا۔ پطرس نے جواب دیا، چنانچہ ابراہیم خدا پر ایمان لایا اور یہ اس کے لیے راست بازی گنا گیا۔ پس جان لو کہ جو ایمان والے ہیں وہی ابراہیم کے فرزند ہیں، اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پر جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں، کیونکہ وہ کہلاتا ہے کہ میں نے قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو یہ نجات کا دن ہے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ یہاں تک اس میسیج کو، کلام کو سن لیا ہے، یہاں تک بنے رہے، تو کلام کہتا ہے کہ قبولیت کے وقت تیری سن لی اور نجات کے دن تیری مدد کی۔ دیکھو اب قبولیت کا وقت ہے، دیکھو نجات کا دن ہے۔ تو اگر آپ غیر مسیح ہیں تو پھر بھی آپ یہاں تک کلام کو سنا، تو یہ مسیح یشوع کی مرضی پوری ہوئی آپ پر۔ تو اگر آپ مسیح کو اپنا خداوند قبول کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، صرف راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے، اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے، اور دل سے وشواس کریں اور منہ سے اقرار کریں۔ کیا اقرار کرنا ہے؟ کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے
تو منہ سے اقرار، دل سے وشواس کرنا ہے کہ یشوع ہی خداوند ہے، یشوع ہی مسیح ہے، یشوع خدا کا بیٹا ہے اور اس نے میرے لیے صلیب پر جان دی۔ تو اپنے دل سے ایمان لائیں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا۔ تو اب آپ مسیح کے گھرانے کے ہو چکے ہیں، تو آپ کو مبارکباد، مسیح یشوع میں آپ کی سلامتی ہو۔ تو اس کے بعد اگر آپ قبول کر چکے تو آپ مسیح کو جس طرح آپ خود کو جانتے ہیں، جس طرح آپ اپنے نزدیکی کو جانتے ہیں، کسی کے ذریعے سے جاننا مت شروع کیجیے، خود جانیے جس طرح آپ خود کو خود کے ساتھ جانتے ہیں، جس طرح آپ اپنے نزدیکی کے ساتھ، آپ جس بھی زبان میں بائبل، جس بھی زبان کو جانتے ہیں، جو بھی زبان آپ کو سمجھ میں آتی ہے، اس زبان میں بائبل لیجئے، آن لائن مل جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ابھی فری بھی کچھ لوگوں نے بائبل دینا شروع کیا ہے، تو جس بھی زبان میں آپ بائبل پڑھ سکتے ہیں، جس زبان کو سمجھتے ہیں۔ تو اگر مسیح کو آپ نے اپنا ادھار کرتا قبول کر لیا ہے تو آپ یشوع مسیح کو بائبل کے دوارا جانیں، یوحنا کی کتاب میں سے۔ تو جس طرح، کیونکہ یوحنا ہی ہے جو جس پر روح القدس نے ظاہر کیا، کیونکہ یشوع مسیح کو جاننے کے لیے روح القدس کا ہونا بہت ضروری ہے۔ تو اسی طرح جو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ہی، یعنی اپنی ماں کے گربھ سے ہی روح القدس سے مامور تھا، اسی لیے وہ یشوع مسیح کو پہچان سکا۔ تو اگر یشوع مسیح کی سچی پہچان آپ کو کروا سکتا ہے تو وہ ہے یوحنا بپتسمہ۔ تو بائبل میں نئے نیم میں یوحنا کی کتاب پڑھنا شروع کریں۔ یوحنا یہ ہے جو یشوع مسیح کو بیٹا، جو بیٹے کو ظاہر کرتا ہے، جو بیٹے کے روح کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ کوئی نہیں جانتا باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور کوئی نہیں جانتا بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور اس کے جس کو بیٹا خود اس پر ظاہر کرنا نہ چاہے۔ بیٹا خود آپ کو آپ کے اوپر ظاہر کرے گا۔ تو یوحنا کی کتاب پڑھنا شروع کریں تو آپ بیٹے کو جانیں گے۔ جب بیٹے کو جانیں گے تو بیٹا باپ میں ہے اور باپ بیٹے میں۔ جب بیٹے کو جانیں گے تو آپ باپ کو جانیں گے، کیونکہ بیٹے میں باپ کا کلام ہے۔ تو پھر اس طرح آپ پتر کے دوارا باپ میں اور پتر آپ میں آپ ایک ہو جائیں گے۔ بیٹے کے کلام کے دوارا، باپ کے کلام کے دوارا، بیٹے کا کلام آپ میں کام کرنا شروع کر دے گا، اور اسی طرح بیٹے کے کلام کے دوارا باپ کا کلام، اور اس طرح ہم بیٹے میں اور باپ میں، اور بیٹا ہم میں اور باپ بیٹے میں، ہم ایک ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ نئے مسیح میں ہیں تو کسی کے نظریے کے دوارا مت جانیے مسیح یشوع کو، کیونکہ ہر ایک کا الگ الگ ایکسپیرینس ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم وقت کے ادھین ہیں، اور وقت کے ادھین ہر ایک کا الگ الگ ایکسپیرینس ہے۔ تو ہر ایک کی اپنی اپنی گواہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہر ایک کی اپنی اپنی سچویشن ہے۔ تو آپ اپنی گواہی جو ہے اس کو اس کے دوارا جانیے، کیونکہ اگر آپ کی اپنی گواہی ہوگی تو ہی دوسرا آپ پر ایمان لائے گا، ٹھیک ہے۔ تو دوسرے کو دیکھ کر، دوسرے کو سن کر فالو مت کیجیے، کیونکہ سیدھا مسیح کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس دوسرے کو فالو کر رہے ہیں وہ بھی تو مسیح کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ مسیح کوئی اس طرح کی کوئی بڑی پوزیشن میں تو نہیں ہے کہ آپ کو دوسرے کے دوارا جانا پڑے گا۔ تو یہی پردہ تو مسیح یشوع نے ختم کیا۔ پہلے یہی کچھ تو چلتا تھا کہ میرے بغیر آپ خدا کو نہیں جان سکتے، یہی کچھ ہوتا آیا پہلے۔ تو اسی لیے اسی پردے کو خدا یشوع مسیح نے ختم کیا۔ یشوع مسیح سب کا ہے اور سب یشوع مسیح کے ہیں، تو کسی کے دوارا مت جانا، سیدھا بائبل پڑھیے، اور مسیح آپ میں ہے اور آپ مسیح میں ہیں۔ تو جو مسیح یشوع نے کہا اس کو فالو کیجیے،
ٹھیک ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی اپنی نیت ہے، اپنا اپنا ارادہ ہے، اپنی اپنی منشا ہے، ٹھیک ہے۔ کلام تو وہی ہے، لیکن اس میں جو اپنی اپنی منشا ہے، اپنا اپنا ارادہ ہے، تو جب تک روح القدس نہیں ہے آپ نہیں جان سکتے۔ ہر ایک کو کلام سمجھ کر مت گرہن کیجیے، ہے کلام ہی، لیکن اس میں منشا کیا ہے یہ روح القدس کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا کہ دوسری روح کی کیا منشا ہے۔ اس لیے روحوں کو پرکھو، روحوں کو پھر ہی پرکھ سکتے ہو، پہلے آپ کے پاس روح القدس چاہیے۔ جب روح القدس ہوگا، روح القدس کیا ہے؟ روح القدس ہے مسیح یشوع کی سکھائی ہوئی تعلیم، مسیح یشوع کی سکھائی گئی باتیں۔ تو جب وہ آپ کے اندر ہوگی تو آپ دوسری روح کو پہچان سکتے ہو، اس کی منشا پہچان سکتے ہو، اس کی منشا کیا ہے، وہ کس منشا سے کون سا کلام کوٹ کر رہا ہے۔ تو اگر آپ ایسے ہی کسی کا کلام کوٹ کر کے کلام کوئی کوٹ کر رہا ہے لیکن اس کی منشا آپ پر ظاہر نہیں خداوند کی طرف سے، اس کا نیت اور ارادہ ظاہر نہیں ہے، تو پھر اس کلام کے دوارا، کیونکہ زہر جو ہے وہ میٹھے میں ہی ڈال کر دیا جاتا ہے، تو اس کلام کے دوارا وہ آپ کی زندگی میں زہر گھول سکتا ہے۔ اور بغیر یشوع مسیح کو جانے کسی کو مت سنیے، کسی کو بھی مت سنیے، رینڈملی کسی کو مت سنیے، ٹھیک ہے۔ پہلے یشوع کو جانیے، یشوع مسیح کی تعلیم کو جانیے، یشوع مسیح کی تعلیم کو پہچانیے، پرکھیے، پہلے پرکھیے پریکٹیکلی، مسیح یشوع کے ساتھ پریکٹیکلی ہوئیے، ٹھیک ہے۔ دیکھنے سننے پر مت یقین کیجیے، مسیح یشوع کے ساتھ پریکٹیکل چلیے۔ جب پریکٹیکل چلو گے تو مسیح یشوع روح القدس آپ کو ہدایت کرے گا، روح القدس سب میں سے سب چیزوں میں سے سکھائے گا، روح القدس آپ کو یشوع مسیح کا کلام یاد کرائے گا۔ تو بائبل میں جائیے، بائبل اسی لیے ہے، بائبل اسی لیے نہیں کہ دوسرا آپ کو سنائے پڑھ کر، ٹھیک ہے۔ بائبل اس لیے کہ ہر کوئی پڑھ سکے، یہ کیا اسی لیے گیا ہے کیونکہ یہ پہلے ہو چکا ہے، پہلے ہوتا آ رہا ہے۔ جو آپ لوگ کسی سے سن رہے ہیں یا کسی سے سیکھ رہے ہیں تو یہ پہلے شروع سے یہی ہوتا آیا ہے، کیونکہ لوگوں نے جو سننے والے ان کو دھوکوں میں رکھا، ٹھیک ہے، اور جو دھوکے میں رہے انہوں نے آگے یہ بائبل آپ تک لکھ کر پہنچائی، آپ تک سچائی پہنچ سکے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ کوئی آپ کو اتنا ہی بتا سکتا ہے جتنا جانتا ہے، کیا پتا خدا نے آپ پر بہت سا ظاہر کرنا ہو، لیکن آپ اپنا مائنڈ سٹک کر کے بیٹھے ہیں کسی کو سن کر کہ وہ اتنا ہی بتا سکتا ہے جتنا وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا پتا خدا آپ پر بہت سا ظاہر کرنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی اپنی سچائی نہیں بتاتا۔ تو پلیز 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 آپ خود بائبل پڑھیے جس بھی زبان میں آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کلام میں صاف صاف لکھا ہے کہ تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، کیونکہ روح القدس ہے، روح القدس ہے اور وہ زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ روح القدس سے التجائیں کیجیے، کمرہ بند کیجیے اور اس کو ریکویسٹ کیجیے، کیونکہ جب وہ دے گا تو وہ آپ کو ناپ تول کے نہیں دے گا، وہ بس آپ کے اوپر نشاور کر دے گا، لیکن جب کسی انسان سے لیتے ہو تو وہ اتنا ہی بتا سکتا ہے جتنا وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے بائبل جس بھی زبان میں آپ پڑھتے ہیں اس کو پڑھو، لگاتار پڑھو، ٹھیک ہے، اور شکر گزاری کرتے رہو۔ دوسرے انسان سے اچھا ہے کہ خدا سے مانگو، خدا آپ کو دے گا، جب وہ دے گا تو وہ ناپ تول کے نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرے کسی انسان سے سیکھو گے، کلام لے گا تم اس کے محتاج نہیں کہ کوئی تمہیں سکھائے، تو وہ اس کے آپ محتاج ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ تو بائبل پکڑو، اور اب آڈیو میں بھی ہے، اگر سمجھ میں نہیں آتی تو آڈیو بائبل سنیے، جس بھی ہر زبان میں اویلیبل ہے، یوٹیوب پر طرح طرح کی ویب سائٹ ہے، اگر پڑھ نہیں سکتے تو سنیے، ٹھیک ہے، لیکن یشوع کا کلام سنیے، یشوع کی تعلیم سنیے، اور بائبل میں سے اور کسی کا، اگر آپ نئے ہیں تو اور کسی کے کلام کے ساتھ چھیڑا چھاڑی مت کریں، صرف یشوع کی تعلیم کو سنیں، کیونکہ نجات یشوع مسیح میں سے ہے۔ یوٹیوب چینل کے مادھیم سے اگر آپ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو اب آپ اس کلام کو ایز اے پوڈ کاسٹ یشاری میل، فضل اور سچائی
हिंदी उर्दू पॉडकास्ट सुन सकते हैं स्पॉटिफाई यूज़र, अमेज़ॉन यूज़र और जियो सावन और एप्पल आईट्यून यूज़र आप सुन सकते हैं। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हमारे मसीह भाई बहनों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि आगे आने वाले जितने भी विषय हैं जो खुदावंद की फजल और मुकाशफा के रूह से हैं, आपको वक्त रहते आप तक वो विषय पहुंचते रहें। तो फजल और इत्मीनान मसीह यशुआ के नाम पर आपकी ज़िंदगियों में ठहरा रहे।